बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। दूसरे दिन तकरीबन दोपहर 3 बजे सलोमन की गाड़ी आ गई थी। उस रोज़ मैंने कोशिश की कि सलोमन किसी तरह मुतासिर हो जाए ताकि वो मेरे साथ गिरजाघर आने के लिए तैयार हो जाए। चुनांचे मैंने ड्रेसअप होने में कोई कसर ना छोड़ी। पीले रंग के स्विट सोच में किसी रियासत का प्रिंस मालूम हो रहा था। जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकला तो उसी स्याहपोश की सरगोशी मेरे कानों से टकराई। जबली, ये तुम्हारा इम्तिहान है। अगर तुम कामयाब हुए तो समझना आकाए इबलीस के खास चेले कहलाओगे। ये आकाए इबलीस मैं पहली बार सुन रहा हूँ तुम्हारे मुंह से, मैंने कमरे से बाहर निकलते हुए कहा। हम सब का आका जिसने आज तक हमें दर्शन नहीं दिए, उसके लहजे में हसरत थी। अच्छा, मैंने होंकू की तरह सर हिलाते हुए कहा। याद रखना, तुम जैसे ही उसकी गाड़ी तक पहुँचोगे मेरी आवाज़ तुमसे दूर हो जाएगी, फिर तुम्हें अपनी अकल खुद लड़ानी है। दूर हो जाएगी मतलब? मैंने तशवीश भरे लहजे में पूछा। स्याहपोश लड़की ने कोई जवाब न दिया, यहाँ तक कि मैं गाड़ी तक पहुँच गया। उसकी गाड़ी भी उसी की तरह शानदार थी। उससे साफ पता चलता था कि वो निहायत अमीर कबीर है। मेरे पहुँचते ही होटल के एक वेटर ने लिपक कर गाड़ी का दरवाज़ा खोला और मैं उसमें बैठ गया। एक बात मेरे लिए निहायत हैरत अंगेज़ थी। सलोमन की कार का रंग निहायत सुर्ख था, जैसे कि इंसानी खून। यूँ लगता था कि जैसे किसी ने कार को ताज़ा इंसानी खून से नहलाया हो। कार में मेरा इस्तकबाल करने के लिए सलोमन मौजूद थी। सलोमन ने सुर्ख रंग की फ़्रॉक पहन रखी थी। सलोमन ने तैयार होने में ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत की थी। न जाने क्यों सलोमन को देखकर खौफ की एक सर्द लहर मेरे अंदर दौड़ गई। नाइस, यू आर वेरी स्मार्ट, उसने मुस्कुराकर मेरी तारीफ करते हुए कहा। आप भी कुछ कम नहीं। किस पर बिजलियां गिराने का इरादा है? मैंने भी उसी लहजे में कहा। मेरी बात सुनकर वो हंस पड़ी। उसे हंसता देखकर मैं हैरतज़दा रह गया। बल्कि यूँ कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि मैंने ज़िंदगी में इतनी खूबसूरत हंसी नहीं देखी थी। आप पर बिजलियां गिराने का इरादा है? वो हंसते हुए बोली। हम तो वैसे ही आपसे घायल हो चुके हैं, मैंने किसी रिवायती आशिक की तरह डायलॉग मारते हुए कहा। शायरी कर रहे हो या बेवकूफ़ बना रहे हो? वो मुस्कुराई। नहीं, सच बोल रहा हो, बातें अच्छी बना लेते हो। अच्छा छोड़ो, कहाँ चले? मैं चाहता हूँ पेरिस घूमें। उसके बाद उस पुराने गिरजाघर को भी देखना चाहता हूँ जो कि आसेब ज़दा मशहूर है। उस गिरजाघर के बारे में क्या जानते हो तुम? ज़्यादा नहीं, बस इतना कि वो आसेब ज़दा है और वीरान हो चुका है, मैंने मुस्कुराकर कहा। वो गिरजाघर पेरिस का सबसे पुराना गिरजा है। अब वहाँ इबादत नहीं होती, बल्कि लोग वहाँ शक्तियाँ दान देने जाते हैं, उसने संजीदगी से कहा। क्या मतलब? कुछ भी नहीं, और मैं तुम्हें ये शहर घुमाती हूँ, उसने मेरे सवाल को सिरे से नज़रअंदाज करते हुए कहा। उसकी बात से मैं सोच में पड़ गया कि यकीनन वो गिरजाघर ज़रूर बहुत पुरअसरार जगह है, वरना चिलकाश और स्याहपोश लड़की सलोमन को गिरजाघर के पीछे लाने को ना कहते। क्या उनके पास इतनी कुव्वतें ना थी कि वो सलोमन को खुद ला सकें, या सलोमन के पास उनसे ज़्यादा कुव्वतें हैं? सलोमन भी मेरी समझ से बाहर थी। ज़रूर इसके पास भी ऐसा कुछ था जिसकी वजह से स्याहपोश लड़की ने मुझे होशियार रहने को कहा था। वो क्या चीज़ थी मैं नहीं जानता था, बस मैं तो इतना जानता था कि स्याहपोश लड़की और चिलकाश मेरे मालिक थे। जो उन्होंने मुझे कहा है वो मुझे करना है। सलोमन ने मुझे पेरिस शहर घुमाना शुरू किया था। अगर पेरिस को ख्वाबों की जन्नत कहा जाए तो कम ना होगा। अगर आप एफिल टावर पर खड़े समंदर का नज़ारा करें तो वो नज़ारा आपके लिए दुनिया का हसीन तरीन नज़ारा होगा। उसके बाद नोट्रा डेम भी देखने वालों के लिए काबिले दीद है। गर्ज शाम तक मैं थक कर चूर हो चुका था, लेकिन अभी तक मेरी सियाहत पूरी नहीं हुई थी। सलोमन भी काफ़ी थक चुकी थी, जो कि उसके चेहरे से जाहिर था। गिरजाघर के बारे में क्या ख्याल है? मैंने भरपूर थकन के बावजूद जाने का इरादा जाहिर करते हुए कहा। हम दोनों इस वक्त कार में बैठ चुके थे। ज़रूर, मगर पहले एक एक ड्रिंक हो जाए। आज मैं तुम्हें एक ऐसा ड्रिंक पिलाऊंगी जो कि तुम्हारी सारी थकन दूर करेगा, उसने मुस्कुराते हुए निहायत मानीखेज़ अंदाज में कहा। उसके बदले हुए लहजे को महसूस करके मैं चौंक पड़ा, लेकिन मुझे कोई फिक्र न थी। लेकिन मैंने कोई जवाब न दिया। आज ठंड बहुत ज़्यादा है, वो ड्रिंक सर्दी में तुम्हें गरमा देगा, उसने मुस्कुराते हुए कहा। वाकई? फिर तो वो ज़रूर पीना चाहिए, मैंने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया।
اور کیا بات ہے اس مشروب میں؟ میں نے چند سیکنڈ کے بعد دوبارہ پوچھا۔ وہ ڈرنک پوری دنیا میں نہیں سوائے ایک جگہ کے، اس کے اثرات بہت فائدہ مند ہیں۔ اتنا کہہ کر اس نے کار سٹارٹ کی۔ اس کی ڈرائیونگ بہت شاندار تھی، اس کا اندازہ مجھے ہو گیا تھا۔ شام کے 7 بج چکے تھے۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی ڈرائیور کے بعد اس نے کار ایک ویران اور سنسان سڑک پر روک دی۔ میں ابھی اس سے کار روکنے کی وجہ پوچھنے ہی والا تھا کہ میری نظر اپنے بائیں جانب پڑی۔ نظر پڑتے ہی میں چونک گیا اور خوف کی ایک سرد لہر مجھے اپنے اندر دوڑتی محسوس ہوئی۔ میرے بائیں جانب ایک قبرستان تھا۔ قبرستان کے اندر چلتے بڑے بڑے برقی کمکموں کی روشنی میں قبریں صاف نظر آ رہی تھی۔ میں سمجھ چکا تھا کھیل شروع ہو چکا ہے۔ سالومن شاید میری اصلیت سے واقف ہو چکی ہے، مجھے یہاں ختم کرنے لائی ہے۔ میں زبانہ کو آواز دینے کے بارے میں سوچ رہی تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پہ رکھا۔ میں بری طرح سے چونک گیا۔ ڈرو مت، سامنے دیکھو، اس نے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں نے ونڈ سکرین سے اس کے ہاتھ کی طرف دیکھا تو میرے اندازے کے مطابق قبرستان سے قریب ایک فرلانگ کے فاصلے پر ایک چمکتا سائن بورڈ نظر آ رہا تھا جس پر بڑے بڑے حروفوں میں بار لکھا تھا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے وہ ڈرنک ملتا ہے۔ سالومن مسکرائی۔ نہ جانے کیوں میرے دل میں عجیب و غریب کیفیات کا نزول ہو رہا تھا۔ سالومن کی شخصیت لمحوں بھر میں مجھے پر اسرار معلوم ہونے لگی۔ آخر اس ویرانے میں، اس قبرستان کے راستے میں بار کھولنے کا مقصد کیا تھا؟ میں اپنی حیرت چھپا نہ سکا اور پوچھ بیٹھا۔ یہ بار ہماری اپنی ہے۔ یہ ڈرنک بہت ہی خاص ہے اور غیر قانونی امپورٹ کیا جاتا ہے، اس لیے پولیس کے ڈر سے یہاں کھولا ہے اور کوئی خاص بات نہیں۔ نہ جانے کیوں مجھے اس کا یہ جواب بے وزن اور کھوکھلا محسوس ہوا۔ نہ جانے کیوں مجھے یوں محسوس ہوا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ چنانچہ میں نے زباٹا کو بلانے کا فیصلہ کیا۔ اب چلیں؟ ضرور۔ اتنا کہہ کر میں نے دل ہی دل میں زباٹا کو آواز دینا شروع کی۔ آواز دینا ہی تھی کہ میرا جسم گرم ہونا شروع ہوا، جو کہ اس بات کا اعلان تھا کہ زباٹا آ چکی ہے۔ دفتن سالومن نے اپنا دایاں ہاتھ میرے ہاتھ پہ رکھا، اپنی خوبصورت سے آنکھوں سے مجھے گھورنا شروع کر دیا۔ میں نے محسوس کیا کہ ان آنکھوں سے جیسے ننھی ننھی چنگاریاں نکل رہی ہوں، جیسے کہہ رہی ہو تم کسی کو بھی بلا لو مگر میرے چنگل سے بچ نہیں سکتے۔ میرا جسم گرم سے سرد پڑنا شروع ہوا۔ صاف ظاہر تھا کہ زباٹا واپس جا رہی ہے۔ چلیں، کہاں کھو گئے؟ وہ میری طرف دیکھ کر نہایت معصومانہ انداز میں مسکرائی۔ اس کی مکاری اور بھولپن سے میرا خون کھول اٹھا، مگر مجبوری تھی، اب تو کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ لاچار میں بھی اس کے ساتھ گاڑی سے اتر گیا۔ گاڑی کا دروازہ بند کرتے ہوئے میں نے گوشت کے جلنے کی بو محسوس کی۔ خوف کی سرد لہر میرے اندر دوڑ گئی۔ کیا اس نے زباٹا کو مار دیا تھا؟ کیا سالومن چلکاش اور سیاہ لڑکی سے زیادہ طاقتور تھی؟ میں پھٹی پھٹی نظروں سے اس کی نظروں کی طرف دیکھنے لگا۔ بار کے اندر کا منظر بالکل ویسا تھا جیسا ہونا چاہیے۔ اندر ایک خوبصورت فانوس چھت کے درمیان لٹکا جھلملا رہا تھا۔ بار میں ایک 60 سالہ بوڑھا کیف و مستی میں بار کے چکنے فرش پر محو رقص تھا۔ سالومن مجھے لے کر اس کاؤنٹر کے پاس جا کر کھڑی ہوئی جہاں شراب کی بوتلیں چنی ہوئی تھی۔ بار کے اندر عجیب طرح کی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ لوگ تو موجود تھے لیکن اپنی اپنی جگہوں پر اپنی میزوں پر بیٹھے سر جھکائے ہوئے۔ کاؤنٹر کی دوسری جانب ایک غلام فام ناک اندام کھڑی تھی جس کی پشت ہماری جانب تھی۔ سالومن نے کاؤنٹر کے پاس پہنچ کر کھنکارا تو وہ لڑکی ہماری جانب مڑی۔ اسے دیکھ کر میری عاقبت روشنی ہو گئی۔ لڑکی نہایت دلکش اور خوبصورت تھی۔ اس نے نہایت باریک لباس پہن رکھا تھا جس سے اس کا جسم واضح نظر آ رہا تھا۔ یس میڈم، اس کی آواز نہایت خوبصورت تھی۔ میں اس دلکشی اور سحر میں کھو گیا۔ وہ لے آؤ آب حیات۔ سالومن اس کی طرف دیکھ کر تہمکانہ لہجے میں بولی۔ آب حیات کا سن کر وہ چونک پڑی۔ میں نے دیکھا کہ اس کے خوبصورت چہرے پر لرزہ طاری ہوا لیکن وہ منہ سے کچھ نہ بولی اور لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ کاؤنٹر سے مہلک چھوٹا دروازہ کھول کر اندر چلی گئی۔ 2 منٹ کے بعد وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں سیل بوتل تھی جس کے اندر عجیب طرح کا محلول تھا جو کہ تھوڑی تھوڑی سیکنڈ میں رنگ بدل رہا تھا۔ اسے پی لو، یہ دیوتاؤں کا مشروب ہے جو تمہاری کوئی شخصیت واپس دے گا، تمہیں یاد دلائے گا کہ تم جبلی نہیں ہو، پرنس ایسا نہیں ہو۔ یہ کہہ کر اس نے میرے ہاتھوں پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ اس کی بات سن کر میں چونک پڑا، گویا وہ سب کچھ جانتی تھی۔ جیسے اس نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پہ رکھا اسی لمحے ایک بجلی سی میرے اندر دوڑ گئی۔ اچانک ایک تیز چیخ کی آواز میرے کانوں میں گونجی اور میں گھبرا گیا۔ چیخ کی آواز نسوانی تھی۔ مجھے یوں لگا کہ جیسے وہ آواز میں نے کہیں سنی ہے۔ یہ مشروب پیو۔ اس نے مشروب گلاس میں نکال کر دیتے ہوئے مجھے جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ میں ہچکچایا لیکن دوسرے لمحے میں نے دیکھا کہ سالومن کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے اور بجلی کی تیز لہر میرے اندر دوڑنے لگی۔
سلومن کی آنکھوں سے نکلتی شعاؤں نے جیسے مجھے بے بس کر دیا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ میں حکم کا غلام ہوں، میں حکم نہ مانوں گا تو وہ شعائیں مجھے جلا دیں گی۔ پھر میں نے ہچکچائے بغیر وہ مشروب پی لیا۔ وہ مشروب نہایت ہی فرحت بخش تھا، یوں لگا کہ جیسے کسی نے خوشبو سے میرے جسم کو معطر کر دیا ہو۔ پھر مجھے سب کچھ یاد آ گیا کہ میں کیا ہوں، ایک بات سب کچھ میرے دل میں سالومن کے لیے عقیدت محسوس ہونے لگی۔ اب کیسا لگ رہا ہے؟ وہ مسکرائی۔ بہت اچھا، میں احسان مند ہوں۔ تو پھر احسان کا بدلہ اتارنا ہوگا مجھے مکتی دے کر۔ میں 500 سالہ زندگی کا عذاب کاٹ کر تھک چکی ہوں۔ اس کے لہجے میں تھکن آیا تھی۔ کیا مطلب؟ میں چونک پڑا۔ مطلب میں سمجھاتی ہوں، میرے پاس بہت قوت ہے سیاپوش لڑکی، وہ دراصل کانتا ہی ہے، تم سے بدلہ لینے کے لیے ایک تیر سے 2 شکار کرنا چاہتی تھی۔ وہ تمہارے ذریعے گرجا گھر میں مجھے بلا کر میری بلی دیتی، اگر میں گرجا گھر میں داخل ہوتی تو پھر کوئی قوت مجھے تمہارے ہاتھوں ذبح ہونے سے نہیں روک سکتی تھی۔ میری موت ہوتے ہی وہ تمہیں بھی مار دیتی، تمہارے اور میرے خون سے غسل کرتی اور میری ساری قوتیں اسے مل جاتی، لیکن اب وہ قوتیں میں تمہیں دے دوں گی۔ مگر کیوں؟ میں نے حیرت سے کہا۔ وہ اس لیے کہ میں سکون سے مر سکوں۔ میں نے 500 سال کی طویل زندگی گزاری ہے، اب میں تھک چکی ہوں۔ 500 سال؟ میں نے بے یقینی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ میری آنکھوں میں بے یقینی محسوس کر کے وہ دھیرے سے مسکرائی اور اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پہ رکھا اور پھر بولی، میری یہ قوتیں میری 500 سالہ ریاضت کا نتیجہ ہیں جو میں تمہیں دے رہی ہوں۔ جب تم اس زندگی سے تھک جاؤ میری طرح تو یہ قوتیں کسی اور کو دے دینا۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنے ہاتھ کا دباؤ سختی سے میرے ہاتھ پہ دینا شروع کیا۔ دفعتاً مجھے ایک جھٹکا لگا، مجھے یوں لگا کہ جیسے اس کی آنکھوں سے شرارے نکل کر میری آنکھوں میں منتقل ہو رہے ہوں۔ مجھے اپنے اندر ایک تبدیلی سی محسوس ہونے لگی، ایسے لگا کہ میرے اندر 1000 پاور کا کرنٹ دوڑنے لگا ہو۔ اچانک میں سلومن کو دیکھ کر چونک پڑا۔ اس کے وجود پر بڑی تیزی سے بڑھاپے کے آثار نظر آنے لگے۔ جیسے ہی اس نے اپنا ہاتھ ہٹایا تو یہ دیکھ کر میں چونک پڑا کہ سلومن کی جگہ ایک نہایت ہی بوڑھی عورت تھی۔ میرا وقت قریب ہے، اب تم بے تحاشا قوتوں کے مالک ہو، وہ کراہتے ہوئے بولی۔ بہت شکریہ سلومن، اب میں انتقام لے سکوں گا۔ میں اپنے اندر قوتوں کا خزانہ محسوس کر رہا تھا، مگر سلومن نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کی آنکھیں بند تھی۔ اچانک اس کا جسم بڑبڑانے لگا، کچھ لمحوں میں اس کا جسم راکھ کے ڈھیر کی طرح بکھر گیا۔ سلومن کو بکھرتے دیکھ کر میں وہاں سے اٹھ گیا، ایک لمحے کے لیے اس پر نظر ڈالی اور بار سے باہر نکل آیا۔ تھوڑی ہی دور چلا ہوں گا کہ میں نے مڑ کر بار کی طرف دیکھا، لیکن اب وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ ہاں البتہ سلومن کی کار ضرور کھڑی تھی۔ میں نے کار سٹارٹ ہی کی تھی کہ میرے کانوں میں ہلکی سی سرگوشی سنائی دی جو کہ سلومن کے سوا کسی کی نہ تھی۔ جب تمہیں مکتی کی ضرورت ہو، زندگی سے تھک جاؤ تو اپنی قوتیں کسی اور کو دے دینا، میری طرح تم بھی بڑبڑا جاؤ گے۔ یہ قوتیں صرف ظلم کرنے سے بڑھتی ہیں۔ نیکی کا خیال دل میں آیا تو قوتیں ختم ہو جائیں گی۔ آواز خاموش ہو چکی تھی۔ دوسرے ہی دن میں نے سامان باندھا، پاکستان جانے والے طیارے میں سوار ہوا۔ جہاز ایئرپورٹ سے ٹیک آف کر گیا۔ تھوڑی ہی دیر مسافروں کی مختلف قسم کے مشروبات دیے جانے لگے۔ تھوڑی دیر بعد میں نے اپنے لیے جوس منگوایا۔ جہاز کو پرواز کیے ہوئے 15 منٹ ہی گزرے ہوں گے۔ اکانومی کلاس سے مجھے کچھ آوازیں سنائی دی، پھر مجھے تیز تیز قدموں کی آواز سنائی دی۔ میں نے دیکھا کہ 2 نوجوان جنہوں نے انتہائی قیمتی 3 پیس سوٹ پہن رکھے تھے، شکل و صورت سے پیشہ ور گنڈے لگ رہے تھے، دونوں کے ہاتھوں میں ٹامی گنیں تھی۔ ہمیں مسافروں سے کوئی دشمنی نہیں، مگر ہوشیاری کی صورت میں ان کی کھوپڑی میں سوراخ کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی، پہلے گنڈے نے سرد لہجے میں کہا۔ اتنا کہتے ہی وہ کاک پٹ میں گھس گئے۔ ان کے کاک پٹ میں جاتے ایک اور نوجوان جس کے ہاتھ میں بم تھا سیدھا اکانومی سے فرسٹ کلاس میں آیا اور مستعد ہو کر کھڑا ہو گیا۔ مسافروں کی حالت نہایت خراب تھی۔ عورتوں اور بچوں نے رونا شروع کیا۔ دفعتاً پائلٹ کی آواز سنائی دی جو کہ خوف سے بھری تھی۔ حاضرین، یہ جہاز اغوا ہو چکا ہے، آپ اپنے حوصلوں کو قائم رکھیں، ہم ان سے بات کر رہے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ مسافروں کی چیخیں نکل گئی۔ بمبار گنڈا مستور کھڑا، ذرا بھی حرکت کی صورت میں وہ بم مار کر جہاز کو تباہ کر دیتا۔ مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی، میں تو جانتا تھا کہ یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، لیکن مسافروں کے چہرے پر خوف، دہشت، یہ چیز اس کے لیے روح فرسا تھی۔ جہاز اغوا ہو کر کسی نامعلوم منزل کی طرف جا رہا ہے۔ میں نے اطمینان سے جیب سے چیوئنگ نکالا اور منہ میں رکھا۔ دوسرے مسافر بھی میرا سکون اور اطمینان دیکھ کر حیران تھے۔ اچانک سے میری نظر کھڑکی کی طرف دور روشنیوں سے ایک سیاہ ہیلا تیزی سے گردش کرتا ہوا میری کھڑکی کی طرف آ رہا ہے۔ جیسے وہ کھڑکی کے نزدیک آیا، اس ہیلے کے اندر مجھے کانتا کی صورت دکھائی دی۔ وہ بالکل شیشے کے قریب آ کر مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی ہے۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے حقارت اور نفرت تھی۔ وہ گھر آئی،
یہ سارے لوگ میرے بیچے ہوئے ہیں، یہ لوگ انسان نہیں بدروحیں ہیں جو جہاز کو تباہ کر دیں گی، یہ ہائی جیکر کے روپ وہ گناہگار بدروحیں ہیں جو کہ کسی بھی صورت رحم نہیں کرتی، میرا انتقام تم سے پورا ہو جائے گا۔ اس کے انکشاف سے میں چونک گیا، یہ جاننے کے بعد کہ یہ لوگ انسان نہیں، میں چوکنے ہو گیا، مجھے ان سے انہی قوتوں سے نمٹنا تھا۔ کانتا جا چکی تھی۔ میں نے بیٹھے بیٹھے سیٹ کی پوچھ سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کی، دل میں ان قوتوں کو آواز دینے لگا۔ سالومن کی ودیعت کی ہوئی تھی، اچانک مجھے ایسے لگا کہ میرے اندر بجلی دوڑ گئی ہو۔ میں نے ہاتھ کا ہلکا سا اشارہ اس بم برادر کی جانب کیا، دوسرے لمحے میرے لیے حیران کن تھا۔ وہ زمین پر گر کر یوں تڑپنے لگا جیسے مرگی کا دورہ پڑ گیا ہو، دوسرے لمحے اس کے منہ سے سفید رنگ کا ایک سانپ نکل کر رینگنے لگا۔ دو ہائی جیکر تو اسی لمحے بے ہوش ہو گئے، مگر اس کے جسم میں رہنے والی بدروح سانپ کے روپ میں نکل کر مجھ پر حملہ آور ہونے کے لیے پر تول رہی تھی۔ اچانک میں نے دیکھا کہ اکانوی سے ایک نوجوان اسلحہ لیے فرسٹ کلاس میں داخل ہو رہا ہے۔ اس نے میری جانب بڑی حقارت سے دیکھا۔ کاک پٹ سے وہ دونوں باہر نکلے، میری طرف بڑھنے لگے۔ جہاز سے بہت سے مسافر بے ہوش ہو چکے تھے، بہت سی چیخیں مار کر رونے لگے۔ وہ تینوں مشینی انداز میں چلتے میری جانب آ رہے تھے۔ جیسے ہی وہ میری جانب آئے، اسی لمحے سانپ نے زکن بری اور سیدھا مجھ پہ آ رہا۔ جیسے ہی سانپ نے مجھے ڈسا، اسی لمحے وہ گر کر تڑپنے لگا۔ میں نے جیسے ہی ہاتھ کا اشارہ کیا، ان تینوں کے جسموں میں آگ لگ گئی اور تڑپنے لگے۔ جہاز کے سارے مسافر اب مجھے نہایت ہی عجیب نظروں سے گور رہے تھے۔ جہاز کی ایمرجنسی لیڈنگ ہوتے ہی میں نے اپنی پر اصرار قوتوں سے کام لیا اور فرار ہو گیا، ورنہ لوگ مجھے گھیر لیتے۔ اسی شام میں دوسرے طیارے میں سوار ہو کر پاکستان کے شہر کراچی میں لینڈ کر گیا۔ کراچی ہزاروں لوگوں کی امیدوں کا مرکز، روشنیوں کا مرکز تھا۔ کراچی شہر کے اندر میں نے پہلی رات ایک بہت بڑے ہوٹل میں گزاری۔ کچھ دن کراچی شہر میں رہنے کے بعد میرا ارادہ گاؤں کی طرف ہو جانے کا تھا، مگر شاید دوسرے ہنگامے میرے منتظر تھے۔ جب میں بھوکا پیاسا اس شہر میں بھٹک رہا تھا تو اس شہر میں گھومنے کی، دیکھنے کی میری بڑی خواہش تھی۔ اس روز میں نے اپنی قوتوں سے کام لے کر بہت سے پیسے پیدا کیے اور اپنے لیے کپڑے خریدے۔ کپڑے خرید کر بازار سے نکلا ہی تھا کہ میری نظر ایک لڑکی پر پڑی جو کہ دوسری اور بہت سی لڑکیوں کے ساتھ سفید شلوار قمیض میں بس اسٹاپ پر کھڑی تھی۔ لڑکی کو دیکھ کر میں چونک پڑا۔ اس کی صورت نہ جانے کیوں مجھے جانی پہچانی سی لگ رہی تھی۔ یاد نہیں آ رہا تھا کہ کہاں دیکھا ہے، لیکن لڑکی واقعی بے حد خوبصورت تھی۔ لیکن نہ جانے کیوں اس لڑکی کو حاصل کرنے کا ارمان میرے اندر مچلنے لگا۔ میں نے اس لڑکی کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا۔ کچھ ہی دیر میں لڑکی نے ایک رکشہ رکوایا، اس میں بیٹھ گئی۔ میں نے بھی ایک رکشہ رکوایا اور اس میں بیٹھ گیا۔ کہاں جانا ہے؟ اس رکشے کے پیچھے چلو، میں نے رکشے والے سے کہا۔ رکشے والے نے مجھے مانی ہس نظر سے دیکھا اور پھر مسکرا کر بولا، صاحب ایک سے ایک موتی اس فقیر کی جولی میں ہے، کاہے کو اس کے پیچھے جاتا ہے، کہوتے لے چلوں، وہ اس سے بھی زیادہ مست ہے۔ رکشے والی کا لہجہ بہت عامیانہ تھا۔ اس کی بات سن کر مجھے غصہ تو بہت آیا، لیکن میں نے تحمل سے جواب دیا، میری جانے والی ہے، بہت دنوں بعد دیکھا ہے، ہاں سبھی کہتے ہیں۔ تمہیں چلنا ہے تو چلو ورنہ میں اتر جاتا ہوں، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ ہاں اتر جاؤ، سارے بغیرت میرے ہی گاڑی میں چڑھتے ہیں۔ اس کا لہجہ بہت خراب اور عامیانہ تھا۔ لڑکی کا رکشہ نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ اس رکشے والے پر مجھے کافی غصہ آیا، لیکن میں چپ کر کے اتر گیا۔ اترتے وقت میں نے صرف اتنا کہا کہ رکشہ دھیان سے چلانا، ٹریفک کے بہت سے حادثات ہوتے رہتے ہیں۔ رکشہ ڈرائیور نے میری انسنی کر دی اور رکشہ بڑھا دیا۔ آگے جا کر اس نے دوسرے مسافر اٹھائے اور گاڑی چلا دی۔ میں نے واپس کھڑے آنکھیں بند کی، اپنی قوتوں کو آواز دینے لگا۔ میں اس ڈرائیور کی موت کا خواہاں تھا۔ دفعتاً میرا جسم گرم ہونے لگا، مجھے اپنے اندر بجلیاں سی دوڑتی محسوس ہوئی۔ اچانک ایک تیز قسم کے دھماکے کی آواز سے میں نے آنکھیں کھولی۔ میں نے اپنے سے تھوڑی دور کے فاصلے پر بہت سی بھیڑ جمع دیکھی۔ میں نے صرف اتنا دیکھا کہ ایک بس کھڑی ہے جس کے ونڈ اسکرین کے شیشے ٹوٹے پڑے ہیں۔ فضا میں ایمبولینس کے سائرن کی آوازیں گونج رہی ہیں۔ اس سے زیادہ کا منظر میں نے نہیں دیکھا۔ میں دوسرے رکشے کی مدد سے اپنے ہوٹل آیا۔ دوسرے دن اخبار میں نے پڑھا کہ ایک بس نے رکشے کو کچل دیا جس میں 4 سے زیادہ لوگ مارے گئے۔ ایک ہفتے کے دوران میں نے بہت سے ہنگامے مچائے۔ ہوٹل میں کوئی رات کسی عورت کے بغیر نہ گزرتی تھی۔ ایک پیش امام کا بیٹا سخت مجرم اور گنہگار بن چکا تھا۔ 1.5 ہفتے کے بعد میں نے پھر اسی لڑکی کو دیکھا جو کہ کار سے اتر کر شاپنگ مال میں داخل ہو رہی تھی۔ اس لڑکی کے ساتھ شاپنگ مال میں داخل ہونے والوں کو دیکھ کر میرے سارے ذہن پھر سے کھڑے ہو گئے۔ مجھے یاد آ گیا کہ میں نے اسے کہاں دیکھا تھا۔ یہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ بانو کی بہن شازیہ تھی جو کراچی میں پڑھتی تھی۔ اس کے ساتھ کوئی اور نہیں بلکہ بانو اور عمیر تھے۔
میرا دل انتقام کی آگ میں جلنے لگا۔ وقت آ گیا تھا بدلے کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کا۔ میں تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا شاپنگ مال میں داخل ہوا۔ شاپنگ مال اتنا بڑا وسیع تھا کہ وہ لوگ مجھے کہیں نظر نہ آئے، لیکن میں نے ہمت نہ ہاری اور اپنی قوتوں سے کام لینے کا فیصلہ کیا۔ جلد ہی وہ مجھے نظر آ گئے۔ وہ لوگ ایک جویلری شاپ میں موجود تھے۔ جویلر شاپ کے سامنے ایک کیفیٹیریا تھا۔ میں فوراً اس کیفے میں کھل گیا۔ چائے کا آرڈر دینے کے بعد آنکھیں بند کی اور اپنی قوتوں کو آواز دینے لگا۔ جلد ہی وہ تینوں مجھے نظر آنے لگے۔ ان کی باتیں تک سمجھ میں آنے لگی۔ باجی آپ خوش نصیب ہیں، جسے چاہا اسے حاصل کیا۔ شازیہ عمیر کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ ہاں، نیت سچی ہو تو منزل مل ہی جاتی ہے، اس نے عمیر کے ہاتھ پر پیار سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ جواباً عمیر بھی مسکرایا۔ باجی گاؤں واپس کب جائیں گے؟ شازیہ بولی۔ جب ان کا کام ختم ہو جائے گا، اس نے عمیر کی جانب بڑے ہی پیار سے دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ جان کر اس کی شادی مجھ سے نہیں ہو سکتی، وہ میرے بھائی کی ہو چکی ہے۔ غم و غصے صدمے سے میری حالت پاگلو جیسی ہو گئی تھی، لیکن بانو کو حاصل کرنا میری زندگی کا مقصد تھا، سو میں نے اسے پورا کرنے کا سوچا۔ وہ رات مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، جس رات کے بعد میری زندگی میں بہت بڑی تبدیلی پیدا ہوئی۔ اس رات بہت تیز بارش تھی، گرج چمک اور طوفانی ہواؤں نے ایک قیامت برپا کی ہوئی تھی۔ میں مسلسل سائے کی طرح 3 دن سے ان دونوں کے پیچھے لگا تھا۔ وہ دونوں مجھے ایک ساتھ اکیلے نہیں ملے۔ آخرکار قسمت نے مجھے یہ موقع فراہم کر ہی دیا۔ بانو کی بہن بارش کے سبب اپنی کسی سہیلی کے یہاں رک گئی تھی اور وہ دونوں بنگلے میں اکیلے تھے۔ چنانچہ میں نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بنگلے کے مین گیٹ کے اندر داخل ہوا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ نہ مجھے کتے نظر آئے، نہ ہی کوئی چوکیدار۔ میں اپنی قوتوں کا استعمال کرتے ہوئے ان کی خواب گاہ تک پہنچ گیا۔ خواب گاہ کا دروازہ بند تھا۔ اندر سے دھیمی دھیمی ہنسی کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ تم بہت خراب ہو، تنہائی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ بانو کی سرگوشی سنائی دی۔ ہاں، تم جیسی خوبصورت بیوی ساتھ ہو پھر کون رکتا ہے، عمیر نے ہنستے ہوئے کہا۔ پھر ایک ساتھ دونوں کی ہنسی سنائی دی۔ ان دونوں ہنستے بولتے خوش دیکھ کر میری آنکھوں میں خون اتر آیا۔ میرے ارمانوں کا خون کر کے یہ دونوں اس طرح خوش نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ میں اپنی قوتوں کی مدد سے دروازے سے گزر کر اندر داخل ہو گیا۔ اندر کا منظر نہایت ہی رنگین تھا۔ 0 پاور بلب کی روشنی بھی ان کی نیم برہنگی چھپانے میں ناکام تھی۔ مجھے یوں کمرے کے اندر نمودار ہوتے دیکھ کر بانو کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ اس نے فوراً ہی چادر میں خود کو چھپایا۔ مجھے یوں نازل ہوتے دیکھ کر عمیر ڈر سا گیا اور فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ کون ہو تو؟ تمہاری بیوی تو بہت خوبصورت ہے، میں مسکراتے ہوئے بولا۔ بغیرت انسان تو ہے کون، اندر گھسا کیسے؟ اس کا لہجہ سخت تھا۔ شاید عمیر مجھے پہچاننے میں ناکام تھا۔ جواب میں ہنس پڑا۔ میں نے ہاتھ کا اشارہ کیا۔ پورے کمرے میں مکمل روشنی پھیل گئی۔ میری صورت سامنے آتے ہی ان دونوں کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ زبیر! عمیر زیر لب بڑبڑایا۔ اس کی آنکھوں سے خوف سا ظاہر ہونے لگا تھا، لیکن بانو کی کیفیت اس سے مختلف تھی۔ بانو کسی بھوکی شیرنی کی طرح دکھائی دے رہی تھی۔ کمینے، کتے، لفنڈر، بغیرت انسان، میں تیرا منہ نوچ لوں گی۔ وہ چلاتی ہوئی بیڈ سے نیچے اتری۔ میں پولیس کو فون کرتا ہوں، عمیر بڑبڑایا۔ اس سے پہلے کہ وہ موبائل اٹھا پاتا، میرے ہاتھ کے اشارے سے وہ فضا میں بلند ہو گیا اور وہی معلق ہو گیا۔ یہ سب منظر دیکھ کر بانو کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ تو میرے ساتھ چلو گی بانو بیگم؟ میں نے کہا۔ نہیں، خدا کا خوف کرو، میں تمہاری بھابھی ہوں۔ میرا تم سے صرف ایک ہی رشتہ ہے، انتقام کا، میں نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اتنا سننا تھا کہ بانو رونے لگی، معافیہ مانگنے لگی۔ میں نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی۔ میں اسے اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں عمیر بابو، میرے جاتے ہی تم آزاد ہو جاؤ گے، لیکن زندگی تمہیں بوجھ لگنے لگے گی۔ اتنا کہہ کر میں نے ہاتھ کا اشارہ کیا تو بانو کے ارد گرد سفید رنگ کا دبیز دھواں پھیلتا چلا گیا۔ بانو کو لے جانے کے بعد میں نے اسے ایک ہوٹل کے کمرے میں رکھا۔ ہوٹل والوں کو اپنی بیوی بتا کر یہ بیمار ہے، علاج کے لیے لایا ہوں۔ ہوٹل والوں کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ انہیں تو نوٹوں سے مطلب تھا۔ چنانچہ رات ہوتے ہی میں نے خوب ساری پی کر اپنے ڈبل روم میں داخل ہوا۔ بانو مسلسل بے ہوش تھی۔ میرے خوابوں کی دیوی میرے سامنے موجود تھی۔ بے ہوشی میں اس کے چہرے کی معصومیت اور زیادہ نکھر گئی تھی۔ میں کمرے میں داخل ہو کر اسے اپنی قوتوں کی مدد سے ہوش میں لے آیا۔ ہوش میں آتے ہی وہ خوف زدہ انداز میں بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی معصوم نگاہوں میں خوف کے ساتھ خاموش التجا بھی تھی۔ میں مسکراتا ہوا آگے بڑھا، وہ سہم کے پیچھے ہٹ گئی۔ آج مجھے اپنا پیار مل گیا، جسے میں نے چاہا آج میں اسے حاصل کر لوں گا، میں کامیابی کے نشے سے بولا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں اپنی عزت کی خاطر جان دے دوں گی۔ اس کے لہجے میں ٹھوس اور آہنی چٹانوں جیسی سختی موجود تھی۔ مجھے تمہاری زندگی کی کوئی پرواہ نہیں، میرا بدلہ پورا ہو جائے
تو جہاں چاہے چلی جانا، میں نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ کچھ تو شرم کرو، میں تمہاری بھابھی ہوں۔ وہ آنکھوں میں آنسو لا کر بولی۔ اس کے آنسو دیکھ کر میں ہنس پڑا۔ میرے دل کو بڑا سکون مل رہا تھا۔ جانے من میں تو اس الزام کو سچ ثابت کرنا چاہتا ہوں جو تو نے مجھ پہ لگایا تھا۔ وہ الزام سچ ثابت ہو جائے تو تم چلی جانا۔ میں اسے اپنا بنانے کی نیت سے آگے بڑھا تو وہ یکدم بپھڑ گئی۔ رک جا مردود، قہر الہی سے ڈر، تیرا حشر خراب ہوگا۔ اس کی نظروں میں خوف اور بے بسی دونوں موجود تھی۔ میں نے اسے گھیرنے کی کوشش کی۔ کچھ دیر تک وہ خود کو بچاتی رہی، پھر بے بس ہو کر بیڈ پر گر پڑی۔ میں طاقت کے نشے میں سرشار اس کی جانب بڑھنے لگا۔ میرے تیور بھانپ کر وہ اور خوفزدہ ہو گئی۔ اس کی غزالی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ چھت کی جانب دیکھنے لگی۔ بانو کے آنسو دیکھ کر مجھے بڑا سکون مل رہا تھا۔ وہ کسی بے بس پرندے کی طرح بیڈ پر پڑی خانپ رہی تھی۔ مجھے بیڈ پر چڑھتے دیکھ کر اس نے اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اس کی ٹانگ پکڑ کر کھینچ لیا۔ وہ لڑکھڑا کر گر پڑی۔ اس کا سر بیڈ کے سرہانے سے ٹکرایا اور وہ بے سدھ ہو گئی۔ میرا نشہ تیز ہو رہا تھا۔ اسے بے ہوش دیکھ کر میرا دل جیسے باغ ہو گیا۔ میرے سینے میں ہوس کے طوفان اٹھنے لگے۔ میں نے اس کے جسم کو پامال کرنے کے لیے پہلا قدم اٹھایا ہی تھا کہ ایک کرہت آواز میرے کانوں میں گونجی۔ رک جاؤ زبیر، ایک مظلوم کی بے بسی پر طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہو، شرم کرو، یہ تمہارے بھائی کی بیوی ہے۔ میں نے اس آواز کو واضح طور پر سنا تھا، مگر میرے اور بانو کے سوا وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر یہ آواز کس کی تھی؟ ایک لمحے کو دوبارہ کو سوچا، پھر بانو کے جسم کو بے نقاب کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ میرا ہاتھ سن ہو گیا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ میرا ہاتھ فالج زدہ ہو۔ میں نے اپنی قوتوں کو آواز دینا شروع کی، مگر ہاتھ ٹھیک نہ ہوا۔ میں جلا کر بیڈ سے نیچے اترا۔ بیڈ سے اترتے ہی ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ ہاتھ ٹھیک ہوتے دیکھ کر میں پھر بیڈ پر چڑھ گیا۔ بانو کی جانب ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ ہاتھ پھر سن ہو گیا۔ زبیر، تم جتنی چاہے کوشش کرو مگر اپنے ناپاک ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ یہ لڑکی پاک اور معصوم ہے۔ اس نے ایسی طاقت کو آواز دی ہے جو کہ بہت پاک اور عظیم ہے۔ میں بیڈ سے نیچے اتر آیا اور حلق کے بل چلا کر بولا، مرد ہو تو سامنے آؤ، پھر میں تمہیں بتاتا ہوں میں کون ہوں۔ افسوس، صد افسوس، تم اپنے اللہ کو بھول گئے۔ سدھر جاؤ، اب بھی وقت ہے، توبہ کے دروازے تم پر بند نہیں ہوئے۔ میں اس لڑکی کو چھوڑوں گا نہیں، جب تک میں اسے برباد نہیں کر دیتا چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ ہوش آیا تو میں نے خود کو کوڑے کے ڈھیر پر پایا۔ میرے جسم سے عجیب طرح کا تعفن اٹھ رہا تھا، جیسے کہ میں سال ہا سال کوڑے کے ڈھیر پر پڑا رہنے کا عادی ہوں۔ میرے جسم پر قیمتی کپڑوں کی جگہ پھٹا پرانا جھانگیا، جو کہ ستر پوشی میں بھی پوری طرح سے ناکام تھا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو ایک دل دوز حقیقت مجھ پر عائد ہوئی کہ میرے پورے جسم پر بڑے بڑے آبلے تھے، جن سے پیپ اور خون رس رہا تھا۔ مجھے حیرت تھی کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا۔ وہ کون تھا جس نے مجھے اس حال میں پہنچایا؟ میں نے آنکھیں بند کر کے اپنی قوتوں کو آواز دینا شروع کی تو دوسری تلخ اور خطرناک حقیقت مجھ پر عائد ہوئی کہ میری قوتوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ میرا اتنا برا حال تو کانتا نے بھی نہیں کیا تھا جتنا برا ان طاقتوں نے کیا تھا۔ وہ یقیناً کوئی عظیم قوتیں تھیں جو مجھے گناہ سے روکنا چاہتی تھیں۔ میری آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگے۔ مجھ سے کیا ہو گیا؟ مجھ سے اپنی گزشتہ زندگی کے سارے پتے سیاہ نظر آنے لگے۔ میں نے اپنے بھائی کے ساتھ ظلم کیا، بھابھی کے ساتھ ظلم کرنا چاہا۔ میرے گناہ قابل معافی تھے۔ بہرحال میں کراہتا ہوا اٹھا، آگے بڑھا تو آس پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کی نظروں میں اپنے لیے حقارت پائی۔ تھوڑا سا آگے جاتے ہی چھوٹے چھوٹے بچے پتھر لے کر میرے پیچھے لگ گئے۔ پتھروں کے وہ وار مجھے یاد ہے، آج تک میں بھولا نہیں کہ کس بری طرح سے میری پٹائی ہوئی تھی۔ بچوں سے جان چھڑانا دشوار ہو چکا تھا، میں زخمی ہو چکا تھا۔ جب میں خیراتی اسپتال والے مجھ سے بیزار ہو گئے، انہوں نے مجھے اٹھا کر شہر سے دور ایک ویران جنگل میں مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ میں سارا وقت اپنے گناہوں پر پچھتاتا رہتا، جنگل میں سارا دن بھٹکتا رہتا، جو مل جاتا وہ کھا لیتا، رات ہوتی تو کسی پیڑ کے نیچے پڑ جاتا۔ کافی وقت گزر گیا، اب تو مجھے پہچانا بھی دشوار ہو گیا تھا۔ آبلو سے نکلنے والی بدبو میرے لیے عذاب بن گئی۔ ہاسپٹل والوں کے پہنائے گئے کپڑے پھٹ چکے تھے، جسم پر میل کچیل کی تہیں پڑ چکی تھی، داڑھی بڑھ چکی تھی۔ ایک دن میری زندگی میں تبدیلی آئی، قدرت کو مجھ پہ رحم آیا۔ دوپہر کا وقت تھا، دھوپ تیز تھی، میں ایک پیڑ کے نیچے پڑا تھا۔ میرے ذہن کی سوچوں کا محور صرف میرے گناہ اور سابقہ زیادتیاں تھیں۔ اچانک مجھے ایسے لگا کہ میرے نیچے کوئی چیز رینگ رہی ہو۔ میں گھبرا کر اس جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے دیکھا وہاں ایک نیلے اور سرخ رنگ کا سانپ رینگ رہا تھا۔ سانپ خوبصورت تھا، اس کے سر پر سرخ رنگ کا چھوٹا سا تاج تھا۔ سانپ بہت چھوٹا سا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ سانپ پھن پھیلا کر کھڑا ہو گیا۔
میں نے دیکھا اس کے ارد گرد سبز رنگ کی روشنی ہے، وہ مجھے بہت دلچسپی سے گھور رہا ہے۔ میں نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی لیکن میرے قدم من کے بھاری ہو چکے تھے۔ دفتن سانپ نے اچھل کر میرے ماتھے پہ ڈس لیا، میرے حلق سے چیخ نکل گئی۔ گویا میری کہانی ختم، مجھے ڈستے ہی سانپ نہ جانے کہاں غائب ہوا۔ میرے جسم میں اٹھنے والے سوزش بہت زیادہ تکلیف دہ تھی۔ تکلیف کے ساتھ ساتھ گرمی کا احساس بھی بڑھنے لگا۔ میں نے بھاگنا شروع کیا۔ بھاگتے بھاگتے مجھے پانی کی ایک جھیل نظر آئی۔ میں نے فوراً اس جھیل میں چھلانگ لگا دی۔ پانی میں گرتے ہی میرے پورے جسم میں سکون کی لہر دوڑ گئی۔ جیسے جیسے میں نہاتا ویسے ویسے سوزش اور گرمی ختم ہو جاتی۔ میں نہا کر باہر نکلا تو جسم بے حد ہلکا اور چاق و چوبند محسوس ہو رہا تھا۔ جسم سے سارے آبلے اور بدبو ختم ہو چکی تھی۔ میں پوری طرح سے صحت مند ہو چکا تھا۔ اب میں کراچی جا کر اپنے بھائی اور بھابھی کو ڈھونڈ کر ان سے معافی مانگنا چاہتا تھا۔ سال بھر اس حالت میں رہنے کے بعد میرے اندر کی ساری نفرت اور برائی ختم ہو چکی تھی۔ دل لیکن سکون کی دولت سے خالی ہو چکا تھا۔ میں ڈرتے ڈرتے بغیر ٹکٹ ریل میں بیٹھ گیا۔ جس اسٹیشن سے بیٹھا تھا وہ ایک چھوٹا سا اسٹیشن تھا۔ سارے راستے یہ فکر کھاتی رہی، اگر ٹکٹ چیکر نے ٹکٹ مانگا تو کیا جواب دوں گا۔ میرے ساتھ اور بھی مسافر تھے جو سفر کر رہے تھے۔ دوسری اسٹیشن پر ٹکٹ چیکر چڑھا، اس نے ایک مسافر کا ٹکٹ چیک کیا۔ میرے پاس سے یوں گزر گیا جیسے اس نے مجھے دیکھا ہی نہ ہو۔ کھانے کے وقت پر مسافروں نے اپنے اپنے ڈبے نکال کر کھانا شروع کیا، لیکن ڈبے کے بہت سے مسافروں میں کسی ایک نے مجھے اہلاکن بھی نہ پوچھا۔ یوں لاتعلقی سے کھاتے رہے جیسے میں ان کے درمیان موجود ہوں ہی نہیں۔ بھوک کی شدت سے میرا برا حال تھا، زبان ترس گئی تھی ایک عرصے سے کھانے پینے کو، ورنہ میں تو جنگلی پھلوں پر گزارا کرتا تھا۔ سالن کی سوندھی مہک سے میرا دماغ خراب ہوتا جا رہا تھا۔ خدا خدا کر کے سفر ختم ہوا۔ جیسے ہی میں اسٹیشن سے باہر نکلا، کشادہ سڑک پر آیا تو ٹھٹک کر رک گیا۔ خوف و دہشت سے میرے قدم زمین پہ ہی گر گئے۔ میں نے حسرت بھری نظروں سے مسجد کی جانب دیکھا۔ میرا دل خوف سے کانپ اٹھا۔ کب اذان ختم ہوئی مجھے اس کا احساس نہ ہوا۔ مسجد کب نمازوں سے خالی ہوئی مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ بس میں اپنی جگہ کھڑا آنسو بہاتا رہا۔ کسی نے مجھے بازو سے پکڑا تو میں ہوش میں آیا۔ ایک ادیر عمر کا شخص میرے سامنے کھڑا مجھے حیرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ بظاہر وہ کوئی آسودہ حال نہیں معلوم ہو رہا تھا، لیکن اس کی نگاہوں میں میرے لیے ہمدردی کا جذبہ ضرور موجود تھا۔ بھائی تم بہت دکھی معلوم ہوتے ہو، میں تمہارے کسی کام آ سکتا ہوں؟ نوارڈ کی زبان سے اپنے لیے ہمدردی کے لفظ سن کر میرا دل بھر آیا اور میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ مجھے روتا دیکھ کر وہ شخص مجھے ساتھ لے گیا۔ اس کا نام باقر تھا۔ وہ شخص مسجد کا مؤذن تھا۔ مسجد کے اندر ہی اس کی رہائش تھی، جہاں وہ بالکل اکیلا رہتا تھا۔ اس نے میرے سامنے کھانا لا کر رکھا تو میں دیوانوں کی طرح اس پہ ٹوٹ پڑا۔ اگر تم مناسب سمجھو تو اپنے دل کا بوجھ میرے سامنے ہلکا کر سکتے ہو۔ میں نے اس طرح اصرار کرنے پر اپنے زندگی سے آگاہی دی۔ وہ کافی حیرت سے میری داستان سنتا رہا۔ خاموش ہوا تو وہ بولا، تم نے اچھا کیا جو مجھے بتا دیا۔ تم نے ایک عرصے تک اللہ کی عبادت سے انکار کیا، لیکن اب تم راہ راست پر آ گئے ہو۔ اگر تم اس کی بارگاہ میں سر جھکاؤ تو تمہاری خوشیاں تمہیں ضرور مل جائیں گی۔ دوسری صبح میں باقر کے پھٹے پرانے کپڑے پہن کر نماز فجر کی ادائیگی کی۔ میرا دل جانتا ہے دوران نماز مستقل میری آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ میں قادر مطلق کے سامنے شرم سے گر جاتا تھا۔ ندامت کے احساس نے مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ جب نماز ختم ہوئی تو میں سر سجدے میں رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میرے دل کی یہی آرزو تھی کہ بس مجھے میرا بھائی مل جائے، بھابھی مل جائے، ان کے قدموں میں بیٹھ کر میں ان سے معافی مانگوں۔ باقر نے میری آنکھوں میں آنسو دیکھے تو مجھے تسلی دیتا ہوا بولا، ایک دن ضرور تمہیں تمہاری منزل مل جائے گی۔ مجھے باقر علی کے ساتھ رہتے 1 ماہ بیت چکا تھا۔ میں صبح سے لے کر رات تک پلیٹ فارم پر کلی گھیری کرتا، شام کو باقر علی سے قرآن پاک کی تلاوت سنتا۔ ایک دن شام کے وقت میں نے مسجد سے ملحق ایک حجرے میں بہت سی عورتوں، بچوں، بوڑھوں کی آمد دیکھی۔ سب کی آنکھوں میں کوئی نہ کوئی پریشانی نظر آتی۔ یہ کون لوگ ہیں باقر علی؟ یہ حجرہ تو ہمیشہ بند رہتا ہے۔ ہر ماہ کی 28 تاریخ کو ہمارے پیر شاہ صاحب آتے ہیں جو کہ ضرورت مندوں کو تعویذ، دم وغیرہ دیتے ہیں۔ وہ حکیم بھی ہیں۔ باقر علی مسکرا کر بولا، اچھا تو پھر ان سے ملنا ضروری ہے۔ میں نے بھی مسکرا کر کہا۔ اچانک میں نے حجرے کے سامنے ایک بڑی گاڑی کو روکتے ہوئے دیکھا۔ گاڑی کے اندر سے نکلنے والی کو دیکھ کر میں چونک کر رہ گیا۔ نوارڈ کے چہرے پر غم کی کیفیت موجود تھی۔ چہرے سے وہ کافی پریشان معلوم ہوتی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ بانو تھی، وہی بانو جس کا میں مجرم تھا۔
وہی بانو جس سے میں نے محبت کی تھی۔ یہ عورت کون ہے اور یہاں کیوں آتی ہے؟ میرا لہجہ پرتشویش تھا۔ میری بات سن کر باقر غمگین ہو گیا، پھر اداس لہجے میں بولا، یہ بیچاری بہت پریشان ہے، اس کا شوہر بیمار ہے، 3 ماہ سے آ رہی ہے، لیکن پیر شاہ صاحب اس سے ملنے سے انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں وقت کا انتظار کرو، گزشتہ 4 ماہ سے آ رہی ہے۔ بانو گاڑی سے نکل کر حجرے کی طرف جا رہی تھی کہ میں نے حجرے سے نکل کر کسی کو باہر آتے دیکھا۔ وہ ایک سفید ریش بزرگ تھے جن کے سر پر سفید امامہ تھا۔ بزرگ کو باہر آتا دیکھ کر کھڑے لوگوں کے سر عقیدت سے جھک گئے۔ بزرگ کی عمر 60 سے 65 سال کے درمیان تھی۔ ان کے چہرے پر وقار اور آنکھوں میں جلال کی کیفیت تھی۔ بانو بزرگ کو دیکھ کر ٹھٹک کر رک گئی، جبکہ باقر علی انہیں آتا دیکھ کر مسجد کے صحن سے اٹھا اور دوڑتا ہوا بزرگ کے پاس پہنچ گیا۔ حضرت آپ نے زحمت کیوں فرمائی؟ مجھے طلب کر لیا ہوتا، باقر علی لجاجت سے بولا۔ بزرگ نے باقر کی بات کا جواب نہ دیا اور بانو کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، بی بی تمہارے شوہر کی بیماری کا علاج اندر ہے۔ بزرگ نے مسجد کے صحن کی طرف اشارہ کیا جہاں میں بیٹھا تھا۔ باقر نے میری جانب دیکھ کر ہاتھ کا اشارہ کیا تو میں اٹھ کھڑا ہوا۔ جیسے میں وہاں تک پہنچا بزرگ اندر جا چکے تھے۔ بانو نے مجھے ایسے دیکھا جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو۔ میری کیفیت اس مجرم کی طرح تھی جو مجرموں کے کٹہرے میں کھڑا سزا کا منتظر ہو۔ اچانک میں نے دیکھا کہ بانو کی آنکھوں میں نفرت کی کیفیت ابھری۔ دوسرے ہی لمحے اس نے بھرپور تھپڑ میرے چہرے پر رسید کر دیا۔ ساتھ ہی ساتھ جو منہ میں آتا جا رہا تھا بکتی جا رہی تھی۔ میں نے بھی اسے روکا نہیں، اس کی بھڑاس نکل جانے دی۔ باقر بھائی یہ بانو ہے۔ میری بات سن کر باقر رک گیا۔ بانو کے دل کی بھڑاس نکل چکی تو وہ وہیں کھڑی سکنے لگی۔ دوسرے لمحے وہاں کھڑے لوگوں نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ میرا سر اس کے قدموں میں تھا۔ مجھے معاف کر دو بھابی، میں تمہارا مجرم ہوں، میری روح پر تمہارا قرض ہے بھابی۔ میرے منہ سے بھابی کے لفظ سن کر وہ چونک پڑی، پھر بھراتے ہوئے لہجے میں بولی، اگر تم میرے شوہر کو ٹھیک کر سکو تو میں تمہیں معاف کر دوں گی۔ آپ کے شوہر کو کیا ہوا ہے؟ اس پر کسی شیطانی وجود کا سایہ ہے، وہ روتے ہوئے بولی۔ بانو کی بات سن کر میں چونک اٹھا، میں اس کا علاج کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ تم بابا سے پوچھو جنہوں نے تمہارا مشورہ دیا ہے۔ اس کا لہجہ چپتا ہوا تھا۔ بانو تو چلی گئی مگر میرے دل کو بے سکون کر کے۔ عقیدت مندوں اور سائلوں کے چلے جانے کے بعد میں نے شاہ صاحب سے ملاقات کی۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرائے اور بولے، اس غریب کا علاج تم ہی کر سکتے ہو کیونکہ مرض بھی تم اور دوا بھی تم ہو۔ شاہ صاحب کی بات سن کر میں حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ قدرے توقف کے بعد شاہ صاحب نے ایسی بات بولی جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں عمیر کا علاج کیسے کروں گا، کیونکہ نہ تو میرے پاس قوتیں تھیں اور نہ ہی میں روحانی امراض کا ماہر تھا۔ خیر جو بھی ہوگا اللہ مالک ہے۔ یہ وہ جگہ نہ تھی جہاں سے میں نے بانو کو اغوا کیا تھا۔ بانو سیدھا مجھے عمیر کے کمرے میں لے گئی۔ عمیر کے کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ عمیر شاہد سو رہا تھا۔ سو رہا ہے کیا؟ میں نے دھیرے سے پوچھا۔ ہاں، بانو نے غمزدہ لہجے میں جواب دیا۔ یہ سب ہوا کیسے بھابی؟ میری بات سن کر بانو نے طویل سانس لی اور کہا، جب تم اس ذلیل حرکت میں ناکام ہونے کے لیے بعد بے ہوش ہوئے تو میں ہوش میں آ چکی تھی۔ تمہیں بے ہوش دیکھ کر میں وہاں سے بھاگ گئی۔ اس کے بعد سے عمیر کو میں نے اس حالت میں دیکھا۔ اس کے بھی ذمہ دار تم ہو۔ اس کے لہجے میں غصہ آیا۔ میں شرمندہ ہوں بھابی، اپنے ہر گناہ کا کفارہ میں اپنے خون سے ادا کروں گا۔ میرے جواب پر بانو نے غور سے دیکھا اور پھر نظر جھکا لی۔ بانو جیسے ہی کمرے کی لائٹ جلائی تو میں نے دیکھا کہ عمیر پلنگ پر پڑا ہے۔ اس کے دونوں ہاتھ پیر زنجیروں سے بندھے پڑے ہیں۔ اس کے چہرے پر بڑھاپے کی تمام علامتیں موجود تھیں۔ یوں کہنا مناسب ہوگا کہ جسم تو جوان تھا لیکن چہرے پر بڑھاپے کی تمام علامتیں موجود تھیں۔ چہرہ حد درجے پیلے پن کا شکار تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے دگ کا شکار ہے۔ جیسے ہی میں اس کے نزدیک پہنچا اس نے آنکھیں کھول دی۔ اس نے اپنی سرخ آنکھوں سے گھورتے ہوئے مجھے بلند و بانگ کہا لگایا، آ گیا تو آج تجھے مار کر میری آتما کو شانتی مل جائے گی۔ اس کی آواز بدلی ہوئی تھی۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے دیکھا اس نے اپنی زنجیریں توڑی۔ اب وہ بستر پر اکڑو بیٹھا تھا، مجھے گھور رہا تھا۔ اس نے ہاتھ کا اشارہ کیا۔ مجھے ایسے لگا مجھے زوردار دھکا لگا ہو۔ میں فضا میں تیرتا ہوا دیوار سے جا ٹکرایا۔ سر پر لگنے والی چوٹ بہت شدید تھی۔ مجھے گدی پر کوئی گرم شے بیٹھی محسوس ہوئی۔ میرا سر پھٹ گیا تھا۔ خون نے نکلنا شروع کر دیا تھا مگر میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں کرا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ منظر دیکھ کر بانو سہم کر دیوار سے چپک گئی۔ بہت درد ہو رہا ہے۔ عمیر یہ لفظ بولتا ہوا بستر سے نیچے اتر آیا۔ میں تجھے تڑپا تڑپا کر ماروں گی، اپنی موت کا بدلہ ضرور لوں گی۔ اس کی آواز بدستور بدلی ہوئی تھی۔ اس نے میرے قریب آ کر ہاتھ کا اشارہ کیا اور میں فضا میں معلق ہو گیا۔ کانتا
तुम्हें मुझसे बदला लेना है तो मैं तैयार हूँ, मेरे भाई को छोड़ दो। मेरी बात सुनकर उमैर चौंक पड़ा। उसके चेहरे पर हैरत दर आई। तुझे कैसे मालूम मैं कांता हूँ? शाह साहिब ने बताया था। मुझसे सौदा कर लो और मेरे भाई को छोड़ दो, बदले में तुम मेरे साथ जो चाहो करो। मेरी पेशकश सुनकर उमैर के हलक से बुलंदो बांग कहा निकला, अच्छा है, बहुत अच्छा है। भाई के अंदर रहकर तुझे तड़पाना ज़्यादा आसान है। वैसे भी मुझे मालूम है मैं सीधा तुझ पर वार करती तो तू बच जाएगा, मगर तेरे भाई के अंदर रहकर तुझसे बदला लेना ज़्यादा आसान होगा। मैं रोज़ तुझे तड़पाऊंगी, मेरा बदला पूरा होगा। अच्छा है, बहुत अच्छा है। इतना कहते ही उमैर बेहोश होकर गिर पड़ा। मैं नीचे गिर पड़ा। मैं उठकर सीधा उमैर की जानिब भागा। मैंने देखा कि उसके चेहरे से जुड़ियाँ गायब हो रही हैं। वही जुड़ियाँ मेरे चेहरे पर जाहिर हो रही हैं। मेरे चेहरे पर जाहिर हो रही हैं और दिलो दिमाग को अंधेरे में जाने से पहले मैंने उमैर और बानो की आंखों में ममनूनियत के आसार देखे।